अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां साहब अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन चली जाएंगी। पाकिस्तान में कल अहम तरीन कानून साजी हुई। अहम इसलिए क्योंकि उस पर बहुत तकसीम है, दो तरफा तकसीम है। हुकूमत कह रही है कि बहुत अच्छा काम हुआ, अपोजिशन कह रही है कि गेम पड़ गई, क्यों इतनी तेजी या जरूरत थी इस कानून साजी की। लेकिन इस सब के दौरान मियां साहब पाकिस्तान से बाहर थे, यानी मुस्लिम लीग नून के सदर वो पाकिस्तान में ही नहीं थे। ये भी खदशा है कि बाद में आके वो कहें यार मुझे तो इस कानून साजी का पता ही नहीं था। जब वो अमेरिका में थे तो अब आजकल मियां साहब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो फिर खामोश हो जाते हैं, माजी में जाते हैं, फिर सकूत तारी हो जाता। अमरीकी दौरे के दौरान भी मियां साहब ने एक मर्तबा फिर कहा कि मेरे दिल में बहुत कुछ है लेकिन मैं आपसे कह नहीं सकता। यानी मियां नवाज शरीफ साहब कुछ बताना चाहते हैं, पुरानी जो वाकयात हुए वो सब आप सबको बताना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन फिर हालात देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। मियां साहब ने कहा क्या अमेरिका में, पहले वो सुनना। मैं और क्या क्या कहूँ, दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं वो सब कुछ कह नहीं सकता आपसे इसमें। बल्कि मुझे गालिब का एक शेर भी याद आ रहा है, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए। तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा न छेड़े हम मुझे। बिल्कुल ना छेड़े मियां साहब को। मियां साहब के पास बहुत राज है, खुसूसन 2014 के धरने से शुरू हुई दास्तान अब भी जारी है। लेकिन मियां साहब अब वो राज नहीं बता सकते क्योंकि जेल में मियां साहब के पास दो रास्ते थे। या असूल पर खड़े हो जाते और डील करने से इनकार कर देते, एहतसाब का मुतालबा करते, या फिर अपने सियासी मुखालिफ से बदला लेने का फैसला करते हैं। मियां साहब ने बदला लेने का फैसला किया, उन्होंने इसी को चुना और अपने सियासी मुखालफीन से बदला लिया। वो सब राज जो मियां साहब के पास थे और जिनके बारे में वो सब राज थे, उन्हीं से डील करके मियां साहब यहां तक आए, जहां धरने से 2017 तक के वाकयात की सबसे बड़ी कैजुअल्टी मियां नवाज शरीफ साहब थे। 2022 से अब तक के वाकयात की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी मियां साहब आप ही हैं। अब क्या है जो आप बताना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार किया गया, ये भी कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा यानी आपकी बेटी को भी साथ गिरफ्तार किया, उनको नाहक सजा हुई, तो आपके मुखालिफ इमरान खान और उसकी बीवी को भी सजा दे दी गई। आप अगर ये दावा करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन चोरी हुआ, तो आपको सूद समेत 2024 का इलेक्शन वापस कर दिया गया। बल्कि कैसे वापस किया गया कि हार कर भी आज आप कौमी असेंबली में बैठे, आपके भाई वजीर आजम है और बेटी वजीर आला। मैं आपकी जमात के लोगों को इलेक्शन कैंपेन में जब जो भी हमने देखा, आपकी जमात के लोगों को 2018 में कैंपेन करने की इजाजत थी। आपके भाई तो काबीना बनाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे पावर जेड बी के साथ, मुक्तदरा के साथ। यहां तो इंतखाबी निशान ले लिया गया, किसी को जलसा दूर पोस्टर लगाने तक की इजाजत नहीं थी। और ये सब मियां साहब आपकी मर्जी से भी हुआ और आप इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे। अब इस भरे हुए दिल में जो भी है, आई एम श्योर बहुत कुछ है, वो आखिर है क्या? 2019 और खुसूसन 2022 के बाद मियां साहब ने अपने आप को 2022 पर फ्रीज कर दिया है। उन्हें अपने खिलाफ हुई सब गेम याद है, लेकिन अपने हक में डाली गई कोई भी गेम उनको याद नहीं, वो सब भूल गए। जहां मियां साहब 2022 तक अपनी ज्यादतियां गिन रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह के बयान देते हैं, वहीं उन्हें वो ख्वाब भूल गए जो उन्हें वापस आने और चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए दिखाए गए थे, जो मियां साहब ने ना सिर्फ देखे बल्कि उन पर यकीन भी किया। वो तो 8 फरवरी का दिन ही कुछ ऐसा था जब अवाम ने प्रोग्राम खराब कर दिया, वरना जाने क्या, हम जानते हैं कि मियां साहब क्या ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए। अखबारों में इश्तिहार लग गए थे कि अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। मियां साहब बड़े भारी दिल के साथ बोल कुछ इसलिए नहीं सकते क्योंकि इन तमाम ज्यादतियों का मियां साहब अजाला हो चुका है। कैसे दिल हल्का करें जब भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला है। काश आपने हुकूमत लेने पर असूल और वोट को इज्जत देने को तरजीह दी होती, डील की बजाय असूल पर खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब तो रईस से ही कसर भी पूरी हो गई। पहले 26वीं तरमीम, कल रात कौमी असेंबली और सेनेट से आपकी हुकूमत ने आपकी शायद रजामंदी के साथ जिस उजलत से कानून साजी की, अब ये सब भी तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। मौरख लिखेगा कि मियां साहब इस मुल्क के सियासतदानों के लिए असूल अहम नहीं, वसूली अहम है। कुर्सी की खातिर जमहूरियत का गला घूंटने को भी तैयार होता है।
वक्त का पहिया 2022 में रुका नहीं है मियां साहब, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से घूम रहा है। और वक्त शायद अब आपको 2024 और 25 के बाद मजलूम नहीं, बल्कि अगर जालिम ना लिखे तो वो ये जरूर लिखेगा कि इस जुल्म के ऊपर आप उस जुल्म के साथ खड़े थे। इसलिए अब ये असूल, जमहूरियत और माजी के किस्से, ये सब अफसाने और कहानियों के लिए तो ठीक है, लेकिन शायद इसलिए आपके किसी काम नहीं आ सकेंगे क्योंकि रास्ता आपने अपनी मर्जी से इख्तियार किया है। और इस रास्ते में वक्ती फायदा वो तो आपका होगा, लेकिन देर पा नुकसान भी आप ही का है, आपकी जमात का है, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने आपके नाम पर सियासत करनी है। सो जहां मियां साहब अपनी कहानियों को याद करते हैं, और बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 2014 के धरने से शुरू ये दास्तान 2017 तक जाती है, लेकिन ये 2022 से 2024 तक भी जाती है। और वो भी मियां साहब और मियां साहब की जो सियासत है उस पर, और उसकी जो रिटर्न्स उनको मिले हैं, जिस तरह उनको बेनिफिशियरी वो बने हैं इस सारे का, तो अब मेरा ख्याल है को कंप्लेंट्स ज्यादा नहीं रह जाती। हमारे डॉक्टर मायूम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी पार्टी को देखकर अब यह बयानबाजी देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरमीम का जो कानून साजी हुई है इसको अपोज कर रहे हैं, उस पर न्यूट्रल हैं, उस पर खामोश तमाशाई हैं, खामोश हिमायती हैं। आता हूं इसके ऊपर, लेकिन मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मियां साहब के करीबी साथी हैं। सर मियां साहब से शुरू कर लूं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब ये बताइएगा, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में बहुत कुछ है और होगा आई एम श्योर, बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 2014 का धरने से लेकर 17 फिर 19 तक उनका लंदन चले जाना, लेकिन 22 से 24 तक के वाकयात, अब मियां साहब क्या ये तवक्को करते हैं कि अब भी अपने आप को वो किसी अग्रीव्ड पार्टी की तरह, या जिस तरह उनके साथ ज्यादती हुई, इस तरह पेश करेंगे, जबकि वो पिछले 2 साल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं जो कुछ पाकिस्तान में हुआ? शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। मैं आपकी खिदमत में 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैंने जो आपका इब्तदाइया सुना उसमें बहुत से पोर्शन पे मुझे आपसे इत्फाक है, कुछ चीज़ों पे मुझे इख्तलाफ है और मैं अपनी राय रखता हूँ, कुछ राय आपकी अपनी भी है। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप 1993 से शुरू करें। फिर अगर आप राज की बात करते हैं, सीनों में दफन राज जो हैं, अगर आप बात करते हैं कि कहीं आप बेनिफिशरी हैं, कहीं कोई दूसरा बेनिफिशरी है, कहीं आप कहते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, कहीं आप कहते हैं उसका मदावा भी हो गया, मगर यार मेरा मदावा कहीं हो गया, कहीं आपका हो गया, मगर रियासत का मदावा तो कहीं नहीं हुआ। रियासत या रियासत को एक अच्छी वजीर आला मिल गई, एक अच्छा वजीर आजम मिल गया। देखिए यही मदावा होता है, यही तो अजाला कैसे किया जाता है। केस खत्म हुए, आपको वजीर आजम बनाकर पाकिस्तान लाया गया, इलेक्शंस में ऐसे गए जैसे कैंपेन की भी जरूरत नहीं, गल हो गई है साडी। अब इस सारे के बाद देखिए, मैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक करते हुए, ज्यादा मुश्किल वक्त मुझे इसलिए लगता है कि 2014 के धरने, 13 में हुकूमत बनी, 14 से धरना शुरू हो गया। लेकिन ये कहना मियां जावेद लतीफ साहब कि अब भी आप अग्रीव पार्टी हैं, मजलूम आप हैं, अब तो जालिम भी आप ही हैं। सो किस जगह खड़े होंगे आप, मजलूम के कटहरे में या जालिम के कटहरे में? अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, क्योंकि एक बड़ा संजीदा टॉपिक आपने शुरू किया है और मैं तवक्को रखूँगा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, बात आगे बढ़े, ताकि जो आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश जो कर रहा था, मैं ये कहता हूँ कि भले आप मुझे बेनिफिशरी कहें, भले आप मुझे प्राइम मिनिस्टर हमारी जमात को मिल गया, चीफ मिनिस्टरशिप हमारी जमात को मिल गई, ठीक है आपकी बात, मगर जो बात मैं कहने लगा हूँ, क्या ये बात गलत है कि रियासत को क्या मिला या कौम को क्या मिला? क्या 77 सालों में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा, भले मेरे साथ हुआ है या आपके साथ हुआ है, होता तो रहा है ना, भले उसका बेनिफिशरी कोई और है, मगर किसी को तो नुकसान होता रहा है। सर 70 साल की ज्यादती, अगेन मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए, मैं बिल्कुल इस बात से आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं कि ये मुल्क इस जगह इसीलिए पहुंचा कि 77 साल में हमने जो देखा और जो हुआ इस मुल्क के साथ। लेकिन जब आपने इस सब के साथ खड़े होने का फैसला किया, आपने इसका बेनिफिशियरी बनने का फैसला किया, तो अब आप किस तरह ये दलील दे सकते हैं कि जी बड़ी ज्यादती हो गई हमारे साथ? क्योंकि वो जो ज्यादती हुई थी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उस वक्त अगर आप मजलूम थे
تو کیا آج آپ ظالم نہیں ہیں؟ کیا آپ دوسری سائڈ پر نہیں کھڑے؟ کاشف، اگر تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو کچھ کہا ہے اس پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ٹائم ہی دے رہا ہوں سر، اور ٹائم لے لیں. میں تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میں حاضر ہوں، حکم اس پہ بھی حاضر ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ پھر وہ تسلسل نہیں رہتا. اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں اپنی بات تمہید باندھ کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی. اگر آپ ٹائم دے دیں تو پھر اس طرح سر میں تو آپ سے ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، اس پہ بھی حاضر ہوں. آپ اس چیز کا جواب تو آپ نے دینا. آپ کی بات میں نے جیسے کہا کہ کنسیڈ کر دی کہ اس ملک میں بڑی زیادتیاں ہوئی، اور میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی. انہوں نے کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا. 99 میں مارشل لا لگ گیا، 14 میں دھرنا آ گیا، 16 میں فارغ کر دیا اور سزائیں دے دی. پھر کیا آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنے کی بجائے اسی نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا نا جی. اس کو جسٹیفائی کر دیں بس. کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، گزارش اتنی ہے کہ اگر 2014 کا آپ دھرنا کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2013 میں آپ کی حکومت بنی، تو بھلے 2014 میں دھرنا آ گیا، مگر اس کے باوجود کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اندھیرے دور کیے، ہم نے پاور پلانٹ لگائے؟ پھر آپ کو یہ علم ہے کہ ہم نے اسی دور میں اسی دھرنے کے دوران بھی سی پیک شروع کر کے دکھایا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ معیشت بہتر کر کے دکھائی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دکھایا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کسی حد تک روزگار فراہم کر کے دکھایا قوم کو. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کسی حد تک مہنگائی بھی کنٹرول کر کے دکھائی. میاں صاحب یہ دیکھیں 2017 لوگ تک اگر تو 2022 کے بعد آپ نے وہ سب نہ کیا تھا تو یہ دلائل آپ کے بالکل جید دلائل تھے، بالکل ٹھیک دلائل تھے. یہ ہم کارکردگی کر کے آئے تھے، ہمیں کیوں نکالا گیا؟ اب آپ کو اسی طرح واپس لے آیا گیا. اب آپ کو جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب عمران اندر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب کر کے دے دیا آپ کو. اب آپ کارکردگی کی بات نہ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ پچھلے 2 سال کا جواب کوئی دینا ہے یا مجھے اینو بس اینجی چلیے چلانا ہے؟ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں یا دل میں سوال ہے، میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دیں تو. میں آپ کو یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی لہٰذا کسی اور کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. میں جسٹیفیکیشن یہ دے رہا ہوں کہ بھائی اگر 2014 کا دھرنا نہ دیا جاتا، دھرنے کے باوجود ہماری یہ پرفارمنس ہے، اور اگر دھرنا نہ دیا جاتا تو اس سے بیٹر پرفارمنس ریاست کے لیے ہم کر کے دکھاتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، لیکن سر 2022 میں آ جائے نا، کیوں کیا یہ سب؟ سوال تو یہ ہے. اب آ جائیں 2022 پہ. کاشف عباسی صاحب، یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، چیزیں ہوں گی مگر اظہار بھی کرنا چاہیے اس کا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2022 میں جو شخص ان پاپولر ہو چکا تھا، جس کی پاپولیرٹی زمین پہ لگ چکی تھی، 2022 میں عدم اعتماد کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، سائفر لہرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں. اس سلوگن پہ پاپولیرٹی گین بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری جماعت کا راستہ بند ہوتا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ آپ ٹائم نہیں دیتے اس لیے میں مختصراً یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ پھر لطیف کھوسا صاحب آج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا صدر فلاں منتخب ہو جائے گا تو اگلے دن عمران خان رہا ہو جائے گا. اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ہم کو غلام ہے کیا؟ بالکل یہ بات ڈاکٹر صاحب بیٹھے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں بھی کہ یہ جو امریکی صدر سے اتنی انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہ کہا میں آتا ہوں ذرا کیونکہ یہ جو جواب دیں گے اس کے بعد آپ ہی کے آج ہی آؤ گے. ابھی آؤں گا ڈاکٹر صاحب، بڑا پروگرام آپ دونوں ہی ہیں میرے پاس، کوئی فکر نہ کریں. چلیے کریں ڈاکٹر صاحب. لیکن میاں صاحب ابھی پھر واپس چلتے ہیں. آپ نے سائفر کا ذکر دیکھیں، آپ کو کسی نے کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ عدم اعتماد لے آئے. آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی کہ عدم اعتماد کیسے آتی ہے ہم سب جانتے ہیں، اس لیے ہم نہیں لیں گے کیونکہ کامیاب ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس ان کی حمایت نہ ہو. میاں صاحب نے کہا الیکشن میں چلے جاؤ، آپ ہی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا الیکشن. آپ ہی لوگ تھے جن کے یہ سارے فیصلے تھے. جب اس کو سزائیں ہوئی تو آپ ہی کہتے تھے کہ سزائیں دو اس کو، آپ ہی کہتے تھے اس کو جیل میں ڈالو.
آپ تمام لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یعنی آپ کون سی چیز کے بینیفیشری نہیں ہیں میاں صاحب؟ نواز شریف صاحب لندن سے ڈیل کر کے پاکستان آئے. مجھے اب اس حصے کا جواب دیں ذرا کہ میاں صاحب جب کہتے ہیں میرے دل میں راز ہے، اب وہ راز، ہاں میں اسی برائے مہربانی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ان رازوں کو دفن کر دیں. وہ کسی کتاب میں تو جا سکتے ہیں لیکن وہ اب آپ اس طرح ٹی وی پر بیٹھ کر یا پریس کانفرنسوں میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ انہی سب چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوئی آپ نے اپنے مخالف کے ساتھ کر چھوڑی ہیں وہ ساری. کاشف یار ایک سیکنڈ، کاشف پلیز ایک سیکنڈ، جی جی پلیز ایک سیکنڈ. میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کیونکہ بار بار آپ سوال وہی اٹھا رہے ہیں، مجھے اس کا جواب پلیز دے لینے دیں. آپ جواب، میں اسی کا جواب چاہتا ہوں آپ سے. میں کیونکہ آپ سوال وہی کر رہے ہیں، جواب لینا چاہتے ہیں، میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی کن پٹی پہ کسی نے بندوق رکھ کے عدم اعتماد کروایا تھا، ہاں بالکل درست ہے. جو ماحول بنا دیا گیا تھا، جو اشارے دیے جا رہے تھے، جس طرح جکڑا جا رہا تھا، ایک طبقہ، ایک سوچ کے لوگ جماعت کے اندر ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ 15 سال کی منصوبہ بندی تمام اداروں کے سربراہ مل کے بنا چکے ہیں اور اس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں یا پھنس جائیں گے. ایک دوسرا وہ تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ عدم اعتماد کس طرح آتی ہے، وہ بھی ہم جانتے تھے. نواز شریف الیکشن چاہتے تھے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے، یہ آپ نے کوٹ کیا. تو پھر آپ نے اصول کی خاطر لڑنے کی بجائے ڈیل کرنے کو ترجیح دی. میں اگر آپ یہ اس کا مطلب نکالتے ہیں تو میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری ہوں. وجہ کیا ہے کہ بھائی یہ بات درست ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کر کے اس وقت ان کے بچھائے ہوئے اس جال کی نظر ہو گئے اور بیانیہ ہمارا اس جال کی نظر ہو گیا جو جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ یا رحیل شریف یا جسٹس ثاقب نثار یا بندیال صاحب یا اعجاز الحسن یا یہ سارے لوگوں نے جو مل کے اپنی اپنی باریاں لینے کی منصوبہ بندی کی تھی، اس کا ہم حصہ بن گئے. یہ بات درست ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں اس حقیقت کو مانتا ہوں کہ آپ حصہ بنے، آپ نے حکومت لی، ظاہر کرتے آپ نے تمام نیب ترامیم کی، اپنی مرضی کی قانون سازی کی، آپ نے اپنے آپ کو بچایا، آپ نے مخالف کو جیل میں ڈالا، اس کو سزائیں دلوائیں. الیکشن سے پہلے جو کچھ آپ نے دیکھا، جو الیکشن میں آپ کے مخالف کے ساتھ ہوا، وہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا. بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، ان کو الیکشن کیمپین کرنے تو آپ خوشی خوشی اس کے ساتھ کھڑے رہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ، نہیں کاشف عباسی صاحب، یہ تھوڑا سا سخت جملہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس وقت بھی بندوق کی نوک کے نیچے ہی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو با اختیار لوگ تھے، اس وقت کے، انہوں نے ہی یہ جیل میں ڈالے، انہوں نے ہی نیب ترامیم کا انہوں نے ہمیں شاباش نہیں دی جو نیب ترامیم اس وقت کی گئی. اس کا فائدہ تو عمران خان نے اٹھایا، اس کا فائدہ تو عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے اٹھایا. مگر آپ جو سوال کرتے ہیں بار بار کہ نواز شریف کے دل میں بہت سے راز ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ راز اگلنے کا وقت آ گیا ہے. وجہ اور سر کون سیریس لے گا ان رازوں کو؟ یہ بات جب جو راز آپ کھولیں گے آپ اس کے اسی قسم کی کسی ایکشن کے بینیفیشری بھی نظر آئیں گے. میاں صاحب کہیں گے میرے ساتھ یہ ہوا، اچھا یہ بھی دوسرا اٹھ کے کہے گا سر آپ کے حق میں یہ ہوا. یار ایک سیکنڈ، آپ کے مخالف کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک بات کر لیں کاشف، ایک سیکنڈ پلیز. آپ پھر ایک بات کہہ لیں کہ اگر ہم اسی کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اور اس کے مصیبت زدہ بھی ہوتے ہیں تو پہلے یہ بتا دیں کہ مصیبت زدہ پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں؟ پہلے آپ مظلوم ہیں سر، کلیئر کریں، بعد میں آپ ظالم ہیں. آپ کا شکریہ. میں اب دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ مسائل، پاکستان کے اندر وہ بیرونی مداخلت، پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے کچھ اشخاص کی وہ آئین قانون سے ماورا عمل یا ماورا طاقت کا استعمال خواہش کے مطابق کرنے کی جو وجوہات ہیں، ان سے پردہ اٹھانے کا وقت ہے. نواز شریف صاحب
کسی مجبوری میں، کسی ضرورت کے تحت یا کسی حالات کے تحت، جس طرح کہ آج میں بڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے ویلنز ہیں ان کے نام لیے جائیں، لیکن آپ کے ہیروز بھی تو ہیں نا سسٹم میں سر. آپ ہی کسی نے تو آپ سے لندن جا کے ڈیل کی ہوگی، کسی نے تو آپ کو واپس لایا، کسی نے تو سارا اگر کچھ کیا جو آپ جس کی آپ جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں. میرے بھائی جہاں میں بات یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم تکلیف زدہ پہلے تھے یا بینیفیشری پہلے تھے، وہ آپ کلیئر کرتے ہیں، تو میری بات دوسری بھی کلیئر کر دیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے ساتھ جو آپ نے مانا کہ ظلم پہلے ہوتا ہے پھر کسی وجہ سے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں، مگر مجھے تو سوال یہ کرنے کی اجازت دیں کہ مجھے تکلیف دیتے دیتے آپ ریاست کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ مجھے تکلیف دیتے دیتے، مجھے ناپسند کرتے کرتے عوام کو تکلیف کیوں دے دیتے ہیں؟ جو گرداب میں آج پاکستان پھنس گیا ہے، اس سے نکالنے کے لیے اگر مجھے آپ کو ریلیف دیتے ہیں تو وہ میرے لیے ریلیف نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے. یہ بھی وہ ریاست کی پھر ضرورت بن گئی ہے. یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریاست کو گرداب سے نکالنے کے لیے، اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب جب میں نے کہا نا عمر مظلوم کا، یہاں سے میں واپس آؤں گا اس کے ساتھ، لیکن یہ اس ملک میں کو گرداب سے نکالنے اور ڈالنے کی اگر آپ ایک آڈٹ کریں نا تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا کہ کس نے کیا کیا فیصلے کیے جس کی وجہ سے ہم اس گرداب میں پھنسے ہیں. یہ گرداب میں اس وجہ سے نہیں پھنسے کہ کوئی ایک دن میں یہ 70 سال. میں سلطان رئی کا ڈائلاگ چلایا، میں دوبارہ چلاتا ہوں، میں نکالیں جی اس ڈائلاگ کو. ہم نے آج سے 30 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ ملک بڑا امیر ملک ہے کیونکہ لوگ لٹ کے کھا رہے ہیں، حالی بھی ملک چل رہا ہے. آپ یہ کیوں کہے تھے ظالم میاں صاحب اب ظالم اور پہلے مظلوم نہیں تھے؟ پہلے مظلوم نہیں. 2014 میں دھرنا آپ لے کر آئے، کسی کی مدد سے آیا، 17 میں ان کو جس طرح ججز کے نے جو جس طرح ہوا اس وقت سارا کچھ، آپ کو نہیں لگتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپارٹ فرام پینما آف کورس ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں کاشف، اس طرح ہے کہ میں ہو سکتا ہے ڈفرنٹ زاویے سے دیکھ رہا ہوں. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کچھ راز بولنا چاہتے ہیں اور خاموش ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ راز بتانا چاہتی ہوں کہ لنڈن پلان کیسے بنا تھا، یہ بھی تو بتا سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے بتا دیں، مطلب ہی وانٹس ٹو، ہو سکتا ہے یہ بتا دے کہ ایکچولی کون لوگ اس میں شامل ہیں میرے ساتھ. ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کر لے. میں سوچنے کی حد تک فریز ہو گیا 2022 فریزنگ ہے، سوچنے کی حد تک یہ ہے، یہ 2022 ہے. اب میں بتا دیتا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے تھے نا اور آپ کہہ رہے تھے اسی طرح کی فریزنگ ہے جو 2018 کے الیکشن کی آپ لوگوں کی ہے. ایک منٹ ہے جو آپ کی 2018 الاؤ می، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے نا اور میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے مظلوم تھے اب ظالم ہو رہے، وہ ہمیشہ سے ظالم تھے. آپ نے جب کسی بچے کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے پوتروں میں جا کے پتہ کرے کہ اس وقت وہ کیسے تھا. جب میاں صاحب کو لانچ کیا گیا تھا 1981 میں، ٹھیک ہے، آپ اس وقت سے دیکھیں 1985 میں میاں صاحب نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو ہٹوایا تھا. 87 میں یہ سمتھنگ لائک دیٹ، 87 میں نا انہوں نے ہٹوایا تھا. انہوں نے اپنے مخالف کے ساتھ سب سے بدترین قسم کے کمپین کیا تھا. انہوں نے اپنے مخالف کے خلاف ایک ٹیررسٹ کال اس سے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. انہوں نے اپنے مخالف کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کر IGI بنائی تھی اور لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے تھے. 2019 میں خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے نا کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید دونوں نے مل کے ان پوری اپوزیشن والوں کو، اس وقت کے اپوزیشن والوں کو کہا تھا آؤ مل کے یہ کریں گے. 2019 چلے گے نا آپ، ٹھیک ہے، اب اسی ٹائم لائن پہ آگے، واپس آ اسی ٹائم لائن پہ آگے جس میں بریک لے لوں. یہ تو آپ پہلے بریک لے لوں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے ہم پہ بھی ایک الزام لگا دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی اور ہر کوئی مل کے ہم غریبوں کے اوپر میں دیکھو آپ کو پتہ ہے کاشف کہ I was just pulling your leg، لیکن بات مطلب یہ ہے انگریزی میں جو آپ نے کہا اس کا مطلب آپ مذاق کر رہے ہیں. میں مذاق کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. غریباً دیکھ لے، ٹھیک ہے، غریباً اچھا مذاق ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں ایسا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے یہ کہا کہ میاں صاحب مظلوم نہیں، میاں صاحب سے بڑا ظالم اس ملک میں نہیں پیدا ہوا. ان دو پارٹیوں نے مل کے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اس ملک کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے ان دو پارٹیوں نے، اللہ معافی دے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا میں نے سلطان رئی کا ڈائلاگ آپ کو سنانا تھا، سن لیجئے، بڑا مزے کا، کافی سانا ہے. پاکستان کی حالت ابھی بھی نہیں بدلی. پاکستان اس دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس لیے
کہ 45 سال تو انہوں ہر بندہ کارے تے رج رج کے کارے پر ایدا خزانہ پیر بھی خالی نہیں ہویا. یہ تقریباً 22-23 سال پرانا ڈائلاگ ہے. اب میں ایک اور بات میاں صاحب کی بات سن لینا. ایک منٹ میں بات ختم کر لیتا ہوں پھر آپ میاں صاحب کے پاس چلے جائیں نا. میں ایک بات ختم کر لیتا ہوں آپ اس کو کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے گرداب کی بات کی تھی نا, گرداب سے نکلنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا تو میں بھی یہ کر رہا ہوں. یہ گرداب میں یہ ویشس سائیکل اس کو کہتے ہیں, گرداب اس کو کہتے ہیں. آپ اس میں پھنسے رہتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ 1964 میں جو ہوا تھا وہ میں نے بھی کیا ہے, 1970 والے نے یہ کہا تھا, آپ 1980 میں کہتے ہیں 1970 والے نے یہ کہا تھا, 1990 میں کہتے ہیں 19. ہم اسی جگہ پھنسے ہوئے. بجائے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اس گرداب سے نکلنے کی کوشش کریں, اس سینٹریپیٹل یا سینٹریفیوگل فورس کو لے کر آئے کہ میں اپنے اس گرداب سے نکل سکوں. یہ پاکستان پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے. ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے, ہم الٹا جسٹیفائی کر رہے ہیں. آج جو غلط کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کریں کیونکہ کاشف عباسی نے کل یہ غلط کیا تھا. یہ کہتے ہیں نالائق لوگ. یہ بتائیں میاں صاحب, جب لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن کا قانون تھا آپ کھڑے ہوئے تھے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, مخالفت کی تھی. مجھے یہاں پہ زبیر صاحب نے آ کے مریم نواز کا ورژن دیا تھا, انہوں نے مخالفت کی تھی. ابھی سب اتفاق سے چل رہے ہیں. میاں صاحب کو پتا ہے کہ کیا قانون سازی ہوئی ہے, ان کی آشیرواد کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ کاشف عباسی صاحب, پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی اس کو بہت اچھا کہے تو اچھا نہیں ہے, اگر اس کو کوئی بہت برا کہے تو آج کے دور میں برا نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. سارے تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. نہیں, میں کاشف عباسی صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دیکھیں یار, ابھی میں نہیں کہتا کہ معیشت سنبھل گئی, میں یہ نہیں کہتا کہ تمام اشاریے جو آ رہے ہیں ان سے ہمیں بالکل ہریالی نظر آنا شروع ہو جائے گی, مگر ایک امید پیدا ہوئی ہے. اور جس طرح 9 نومبر کے لیے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا آنے والے دنوں کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں, لیکن آپ بہت آگے چلے گئے. میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا قانون سازی کے بارے میں. جاوید لطیف صاحب, یہ آپ کہتے ہیں اچھی بھی ہے بری بھی ہے, مطلب آپ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں بری بھی ہے. جی ایسے تو نہیں ہو سکتا. کوئی ایک پوزیشن لینا کہ ہاں ٹھیک ہوا جی, بالکل اچھا جاتا ہوں. پہلے 6 سال ہوتا تھا. اسی پہ بات کرنا, اگر اسی پورشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں میں اسی پورشن پہ آ جاتا ہوں. میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ بہت اچھا نہیں ہے اور بہت برا بھی نہیں ہے. وہ اس لیے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا دے کوئی کہ کیا آج بھی یہ باتیں ہو نہیں رہی کہ تیرا بینچ میرا بینچ, کہ آج بھی یہ باتیں ہو نہیں رہی کہ عمران خان کی خاموشی کیا کہہ رہی ہے. سر وہ تو آپ کے چیف جسٹس اور ان کے چیف جسٹس والی بحث ہے نا, کہ بندیال صاحب کو آپ ان کا چیف جسٹس کہتے تھے, قاضی صاحب آپ کے تھے. اچھا, اگر کیونکہ آج تو وہ دونوں نہیں ہیں, آج تو نیا دور ہے, آج اس کی تو بات کرنے دیں. نیا دور ویسے ابھی کھلا نہیں, ابھی ذرا چلنے دیں, ذرا پتہ لگے گا. میں ایک سیکنڈ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, ان سے ڈاکٹر صاحب نے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ سلمان راجہ صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں. جیسا میاں صاحب نے کہا نا, اس چیز پہ آگے سارے کہہ رہے ہیں وہ کہ اچھا بھی نہیں ہے برا بھی نہیں ہے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. سلمان صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. کل ایک اور بھی قانون بنایا گیا جس کے ذریعے سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا, ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے. کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر وہ پاس ہو گیا ہے آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا, اور کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے, غلط ہوا ہے, یہ اندرونی معاملہ ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. دیٹ بیسیکلی قانون سازی ایسے نہیں ہونا, اچھے لفظوں قانون سازی ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از واٹ اٹ از. قانون کو تنقید نہیں کرے, قانون سازی کے طریقہ کار. دیکھیں دیٹس اے پولائٹ وے آف سیئنگ اٹ. It's a very polite way of saying it. پولائٹ لوگ ہیں. It's a very polite way of saying it. کتنے پولائٹ لوگ ہیں. مطلب بعض جگہوں پہ آپ کو پولائٹ ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ہو گئے ہیں پولائٹ. نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میرے صرف ایک چیز ہے, یہ جو 26ویں ترمیم آئی ہے نا, انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے, یہ جو بات کریں 13 جج میرا جج, یہ کہہ رہے نہیں میرا سپریم کورٹ, میرا بینچ, اس بینچ کے اندر میرے 7 بندے, وہ 7 بندے گورنمنٹ کے بندے
7 بندے گورنمنٹ کے خلاف جتنے بھی آئینی بنیادی کیسز طور ہوتے ہیں، پر جتنے آئینی کیسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ جج گورنمنٹ کے خلاف جو کیسز ہوں گے اس میں گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیں گے. اب یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو رام کرنے، گھٹنوں پہ لانے اور اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش. 1997 میں عدلیہ کے اوپر فزیکل کیا تھا، وار کیا تھا. اس دفعہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کیا عدلیہ کے اوپر. ٹھیک. اور یہ اس دفعہ بڑی صحیح جگہ لگا ہے. ڈاکٹر مایوس صاحب نے جانا کہیں تو میں میاں جاوید لطیف صاحب سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہم گپ اور لگا لیں. کورٹ کے اوپر بھی میں آتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب، کیا راز ہے میاں صاحب کے دل اور دماغ میں جو وہ بتانا چاہتے ہیں؟ یار کاشف صاحب، جب آپ سوال یہ کرتے ہیں نا تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی اپنی تکلیفیں بتائیں گے یا کوئی زیادتیاں ہونے والی وہ بتائیں گے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے جو میں نواز شریف کو جانتا ہوں اور جو بات ہم بڑے عرصے سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور میرے جیسے لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے آپ کے 3 ادوار میں، اور جس طرح آزادانہ پالیسیاں آپ نہیں بنا پاتے یا بیرونی دباؤ کے ذریعے یہاں سے جو کندھے پیش کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں، پاکستان کے اندر معیشت برباد ہو جاتی ہے، ہم آزادانہ اپنی پالیسیاں نہیں بنا پاتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 3 ادوار کی کہانیاں سنائیں گے، لیکن کیا یہ کہانی 2022 تک آئے گی یا 22 کے بعد بھی چلے گی کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، میں نے کہا پہلے میرے مخالف کو سزا دو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کی پارٹی ختم کرو، الیکشن کے لیے میری راہ ہموار کرو، کیا یہ کہانیاں بھی سننے کو ملیں گی؟ کاشف عباسی صاحب، یہ 2022 تک کام مکنے والا نہیں ہے. یہ 8 فروری 2024 تک آنا چاہیے اور آئے گا. اس میں تو آپ کے اپنے پردہ نشینوں کے ناموں کا کیا بنے گا سر، جب میاں صاحب کی اپنی جو ڈیلیں ہیں وہ ساری کی بساری باہر نکلیں گی؟ یار میری بات سنیں. نواز شریف آج تک خاموش اس لیے رہے 3 ادوار کے حوالے سے کہ چلیں میری قربانی ہوگی. اگر پاکستان اس طرح ترقی کرتا ہے، بچتا ہے، مضبوط ہوتا ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور دفاعی لحاظ سے، تو ٹھیک ہے میری خاموشی جو ہے وہ ٹھیک ہے، میں خاموش رہتا ہوں. میری قربانی اگر ریاست کے کام آ جاتی ہے ٹھیک ہے. مگر یار 3 ادوار میں ایک شخص کو قربان کرنے کے باوجود ریاست مزید گرداب میں پھنستی جائے اور ریاست گرداب سے نکلے ہی نہ، تو پھر آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کو سنا تھا نا، یہ گرداب آنے والے حصے تو آپ ہی آئی جے آئی سے پیسے لینے کا الزام آپ پر، حکومتیں گرانے کا الزام آپ پر، اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر حکومت بے نظیر بھٹو کی گرانے کا الزام آپ پر، 2022 میں عدم اعتماد لانے کا اور گرانے کا حکومت الزام آپ پر، الیکشن چوری کرنے کا الزام آپ پر، کبوتر اور فاختہ اڑانے کا تو اچھی بات ہے، بڑی اچھے آپٹکس تھے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ڈیلز ہوئی یہ سب بتانا پڑے گا. یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھے کہنے کی اگر اجازت دے دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف جب زبان کھولیں گے اور جو راز انہوں نے آج تک راز رکھے محض پاکستان کی بہتری کے لیے یا آنے والی نسلوں کو مشکل سے بچانے کے لیے، تو اگر وہ بتانے پہ آئے ہیں اور مشکل حالات سے بچانے کے لیے وہ بتانا ضروری پڑ گیا ہے، تو پھر وہ ایک ایک چیز بتائیں گے جو نواز شریف کو میں جانتا ہوں کہ بھلے اس کا نقصان ان کو سیاسی طور پہ ادا کرنا پڑے وہ کر جائیں گے، مگر جہاں ان کی غلطی ہوگی وہ اعتراف کریں گے. مگر جو ان پہ تھوپا گیا ہے وہ سارا کچھ بتائیں گے جو حقائق نہیں تھے. سر وہ یہ بتائیں گے، ایک سوال، کیا میاں صاحب یہ سچ بتائیں گے قوم کو کہ میں الیکشن ہار گیا تھا 8 فروری کو لیکن مجھے پھر بھی جتا کے ایم این اے بنائیں گے؟ اب آ جائیں 1 سیکنڈ. میں 2 بندوں کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، مجھے تیسرے کا علم نہیں ہے. میں 2 بندوں میں سے ایک نواز شریف کا بتا سکتا ہوں، ایک اپنا بتا سکتا ہوں. آن اوتھ بات کریں گے کہ اگر ہم ہارے ہوئے ہیں تو ہم ہار مانیں گے اور دھڑلے سے مانیں گے، اور اگر ہمیں ہرایا گیا ہے پھر یہ تو کام وہ بھی کریں. میں تو دھڑلے سے بار ماننا کہتا ہوں میاں پڑے گا. صاحب ایک آڈٹ کر دیں آپ حلقہ NA 130 کا، اور یہ آڈٹ کرائیں اسپیشل بینچ سے نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے. 4-5 اچھے جج
جو جن کی شہرت ایک اچھی شہرت ہو انہیں کہیں جی مجھے آڈٹ کر دیں, لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے. 130 جو میاں صاحب کا حلقہ ہے وہ بھی آڈٹ ہو جائے گا. آخری سوال, اور اس کا جواب دیجیے گا آپ, یہ جو عدلیہ کو تہس نہس کیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, آئینی ترمیم ہو جائے یا اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کہتے ہیں 77 سال, تو 77 سال کی کہانیاں ایسی ہیں نا, کبھی ایک ادارہ تباہ کیا, اب آپ نے عدلیہ تباہ کر دیا, اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے جو ہمارے فیصلے کرے گا تاکہ ہماری حکومت چلتی رہے. اس کا جواب بھی دینا پڑے گا آپ کو. آ جائیں اس پہ. مجھے یہ بتائیں, جو آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کا ڈھانچہ تباہ کیا, عدلیہ کو برباد کر دیا, تو رینکنگ میں دنیا میں لے کے آیا ہوں 139 نمبر پہ, میں لے کے آیا ہوں 140 نمبر پہ, 42 نمبر میں سے. نہ پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا, نہ آپ لوگ انسانی حقوق کا تحفظ کر پائے, نہ آپ ادارے بنا پائے. یہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ادارے بنانے کی بجائے اپنی حکومتیں بنانا, طاقت لینا, پاور پالیٹکس کو آپ لوگوں نے ترجیح دی. 20 سیکنڈ میں جواب دیں میاں صاحب. اگر آپ انسانی حقوق کے حوالے سے صرف بات کریں گے نا, تو دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو دنیا گل کھلا رہی ہے وہ سب کو پتا ہے. ہم اکیلے نہیں, اسے آپ لوگ جسٹیفائی نہیں کر لیتے کہ کیونکہ غزہ میں ہو رہا ہے تو ہم بھی جسٹیفائیڈ ہے. جہاں تک تعلق ہے اداروں کا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کے ادارے دنیا کی رینکنگ میں کہاں کھڑے ہیں, یہ شرمندگی کا باعث ہے. اور یہ پھر ریفرنس دے دوں کہ آج سے کوئی 25 سال پہلے میں نے ابھی سنایا آپ کو سلطان رائی, یہ ڈائیلاگز ہماری فلموں اور ڈراموں کے پرانے ہیں میاں صاحب, کہ یہ ملک کو لٹ کے کھا گئے. یہ پرانے ڈائیلاگ ہیں جب آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں, اور ہر قسم کی حکومت آئی ہے اس ملک میں. یہ ملک ٹھیک نہیں ہوا, لوگ ترقی کرتے چلے گئے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو تو ظاہر ہے اینڈلیسلی کی جا سکتی ہے ان ایشوز پر, لیکن جو بنیادی پرائمری ذمہ داری اس ملک کو, اس کے اداروں کو ٹھیک کرنے کی, بنانے کی, وہ اس ملک کے سیاستدانوں پر ہے, جن کو ووٹ کے ذریعے لوگ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنے مفاد کے لیے ادارے بنانے کی بجائے اس کو تباہ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ یا کوئی وجہ ہے کہ 77 سال میں اس ملک میں ہم طاقتور ادارے نہیں بنا سکے؟ اس کی طرف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. الزام تراشی آسان ہے. اس ملک میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ادارے ڈیلیور کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے. یہ کہنا کہ کوئی ایک ڈیلیور نہیں کر رہا, نہیں, کوئی ایک بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.